अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो भाई, आज मेरा ड्राइविंग टेस्ट था, दूसरी ट्राई। पहली दफ़ा मैंने ट्राई दी थी ड्राइविंग टेस्ट की सिप्रिया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 4 जुलाई को। वो फेल हो गई थी। जो लोग चैनल के साथ जुड़े हैं उनको पता है कि क्या रीज़न थी। जैसे मैं आपको बता दूं कि रीज़न उसकी थी वही कि आपका पाँव हमेशा क्लच के ऊपर क्यों पड़ा होता है। तो चूँकि मैं हिम्मत हारने वालों में से हूँ नहीं, तो मैंने दोबारा अप्लाई किया, दोबारा डेट ली, तो 3 अगस्त यानी कि आज दोबारा ड्राइविंग टेस्ट की डेट थी मेरी। और फिर मैंने 4 क्लासें ली ड्राइविंग टेस्ट से पहले, 100 यूरो की, 25 यूरो की एक क्लास। और आज टेस्ट देने में गया और आज भी टेस्ट फेल हुआ दूसरी दफ़ा। अब मैं आपको बताता हूँ क्यों फेल हुआ। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, उम्मीद है कि आप लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। और मेरे साथ भाई ऐसे ऐसे काम होते रहते हैं जो कि शायद किसी के साथ न हुए हों। एनीवे, आप आ, अभी सुने और फिर आपको पता चलेगा कि मेरे साथ क्या होता रहता है। भाई, मैं टेस्ट देने गया, दिन के 1 बजे मेरा टेस्ट था। ऑफिस में गया तो जैसे मैंने शायद बताया हो आपको पहले कि जो जितने बंदे टेस्ट देने वाले होते हैं उतनी ही इंस्ट्रक्टर टेस्ट लेने वाले होते हैं, एग्जामिनर। तो वो छोटी डिब्बियाँ होती हैं, उसमें एक एक एग्ज़ामिनर का नाम बंद करते हैं और हम लोग टेस्ट देने वाले एक एक डिब्बी उठाते हैं। मैंने भी उठाई, अंदर नाम देखा तो नाम था भाई ग्रिगोरियो। ग्रिगोरियो वही बंदा था जो कि वो नाम उसमें बंद कर रहा था और हम एक एक ले रहे थे। इंस्ट्रक्टर था, उसने मुझे सामने उस कुर्सी थी, टेबल, और मेरे लिए कुर्सी, कहता है इधर बैठो। मैं बैठा। जब वो फारग वो आया, मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए। सिक्योरिटी लाइसेंस के लिए जो डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट के चाहिए होते हैं वो भाई पैन कार्ड है, पासपोर्ट है, बैंक स्टेटमेंट है 6 महीनों की, और कॉलेज का रजिस्ट्रेशन लेटर है, और साइप्रस का लर्नर लाइसेंस। वो सब चेक किए, सब ठीक थे। वो आपके टाइम देखते हैं कि साइप्रस में आपकी एंट्री कब हुई थी, क्योंकि 6 महीने आपकी एंट्री को होने चाहिए। तो वो देखा, सब कुछ ठीक था। फिर मुझसे सिग्नल, उस क्या उसकी जो टेबल थी उसके ऊपर शीशे के नीचे वही सारे सिग्नल पड़े हुए थे। नॉर्मली वैसे बुक होती है उसमें पूछते हैं, लेकिन उसके टेबल के नीचे ही थे। वो मुझसे पूछे शायद 7 8, सब मैंने ठीक किए, कोई भी गलत नहीं किया। तो मुझे कहा कि भाई आप जाओ और गाड़ी में बैठो, मैं आता हूँ। मैं गया, अपनी गाड़ी में बैठा। अब यहाँ से भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी शुरू होने वाली है। तो थोड़ी देर बाद एक और इंस्ट्रक्टर आया टेस्ट लेने, मुझसे ड्राइविंग टेस्ट लेने। हालांकि उसी को आना चाहिए था जिसने मुझसे सिग्नल में टेस्ट किया था, ग्रेगोरियो। अब भाई मैंने देखा ये तो दूसरा बंदा है, मैं कंफ्यूज भी हुआ। लेकिन मैंने सोचा शायद, अब चूंकि मैं उनके बाई फेस, मुझे नाम तो पता नहीं थे कि ग्रेगोरियो असल में है कौन। अब मुझे शक पड़ गया कि शायद ये ग्रेगोरियो है, और वो जो बंदा था वो शायद कोई ऑफिस का ऐसे ही दूसरा बंदा होगा, और ये शायद उस टाइम पे फ्री नहीं था, तो इसने उसे बोला होगा कि आप इससे सिग्नल का टेस्ट ले लो। इस वजह से मैंने उस वक्त बात नहीं की कि भाई मेरा तो इंस्ट्रक्टर कोई और था, क्योंकि मेरे दिन में ये ख्याल आया। तो मेरा टेस्ट स्टार्ट हुआ। उसने मुझे घुमाया फिराया रोडों पे, अल्हम्दुलिल्लाह कोई गलती नहीं की मैंने, सब कुछ ठीक ठाक था। फिर हम जब ऑफिस वापस आ रहे थे, उसी ऑफिस में वापस आना होता है फिर, तो रास्ते में एक बहुत बड़ा राउंड अबाउट आता है, वो आया। वैसे ट्राई मेरी पास हो गई थी, कोई गलती मैंने नहीं की थी। जितना उसने मुझसे एग्ज़ाम लेना था, जिस जगह पे चेक करना था, जो जो करवाना था, सब मैंने कर दिया था। रोड पे भी कोई गलती नहीं की थी मैंने, और क्लच का भी मसला कोई नहीं था। तो वही, हाँ, हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में बड़ा राउंड अबाउट आया, 3 लेन्स राउंड अबाउट। मुझे स्ट्रेट के लिए जो मिडिल लेन थी वो लेनी थी, क्योंकि उस राउंड अबाउट में लेफ़्ट लेन सिर्फ लेफ़्ट टर्न के लिए है। वैसे नॉर्मली स्ट्रेट लेन, स्ट्रेट जाने के लिए आप लेफ़्ट लेन लेते हो, लेकिन उसमें स्ट्रेट के लिए मिडिल लेन है, रोड मार्किंग बने हुए हैं उसमें। तो वो मैंने अपनी लेन में था, लेकिन वो बहुत बिजी राउंड अबाउट है, निकोसिया जनरल हॉस्पिटल के पास में है। अब राउंड अबाउट का जो रूल है भाई, जो आपकी राइट साइड पे ट्रैफिक आती है, जब तक आपको मौका नहीं है
وہ ٹریفک آ رہی ہے تو آپ نہیں انٹر ہو سکتے. میں بھی ویٹ کر رہا تھا. پھر مجھے ٹائم ملا، انٹر ہونے کا موقع ملا. سامنے ایک کار آ تو رہی تھی لیکن وہ بہت دور تھی اور میں اندر جا سکتا تھا. اس کار کی سپیڈ میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہونی تھی اگر میں اندر جاتا. تو میں نے اندر جانا سٹارٹ کیا. یوں ہی میں نے اندر جانا سٹارٹ کیا، ایک بریک اور کلچ ایگزامینر کے پاس بھی ہوتا ہے، اس نے میری گاڑی روک، ٹائٹ بریک لگایا، ٹائٹ والا، اس جگہ پہ گاڑی روکی اور مجھے کہتا ہے ویٹ، گاڑی کو آنے دو. وہ گاڑی آئی، گزری. پھر جب مجھے موقع ملا پھر میں اندر گیا اور ہم واپس آئے آفس میں. اور بھائی پھر وہ میرا فارم فل کرنے لگا. اب میں نے دیکھا فارم کے اوپر نام کسی اور کا تھا. مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ بھائی یہ والا انسٹرکٹر میرا ہے ہی نہیں. اس وقت میں نے دیکھا اس کے اوپر کوئی، وہ بھی پاکستانی تھا، کوئی احمد اس کے نام میں آ رہا تھا، شیراز احمد تھا کہ پتہ نہیں کیا. میں نے کہا سر یہ تو میرا فارم ہی نہیں ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا میرا تو انسٹرکٹر گریگوریو تھا. کہتا ہے اچھا. اسی وقت اٹھا اور گریگوری کے پاس گیا، میرا فارم ادھر پڑا، ادھر سے لے آیا اور یہ والا فارم اس کو دے دیا. اب بھائی تھوڑی دیر بعد فارم فل کرنے کے بعد مجھے دے دیا. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ والا فارم ہے، یہ فارم ہے بھائی. دیکھو آپ بھی دیکھو کہ میرے ساتھ کیا ہوتا رہتا ہے. تو بھائی یہ سب ہیں مسٹیکس. ادھر دیکھو، یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25 مسٹیکس ہوتی ہیں. ان میں سے جب آپ کوئی مسٹیک کرتے ہو تو اس کے سامنے منشن کرتے ہیں. یہ فارم مجھے دیا اور اس کے اوپر یہ ہے ادھر لکھا کہ بھائی فیلڈ. ٹھیک ہے، یہ فیل والا ہے. کیوں فیل؟ ساری مسٹیک میں سے صرف یہ مسٹیک دی مجھے، 25 میں سے صرف یہ. آپ دیکھ لیں بھائی، سب صاف ستھرا ہے، کوئی مسٹیک نہیں. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ میری ڈرائیونگ کیسی ہے. ٹھیک ہے، وہ چھوٹی مسٹیکس جو ہوتی ہیں جس کو میکروتروس بولتے ہیں وہ بھی نہیں ہیں. حالانکہ چھوٹی چھوٹی مسٹیکس تو سب سے ہوتی رہتی ہیں، وہ بھی نہیں ہیں اس میں کوئی. صرف ایک بڑی مسٹیک مجھے دی ہے ادھر، بڑی مسٹیک ایک ادھر. اور کون سی؟ وہی کہ بھائی گاڑی آ رہی تھی راؤنڈ اباؤٹ میں اور تم کیوں انٹر ہونا چاہتے تھے. اب میں نے کہا سر وہ گاڑی تو دور تھی، میرے پاس موقع تھا انٹر ہونے کا. کہتا ہے نہیں، وہ آپ کو نہیں انٹر ہونا چاہیے. پھر میں باہر آیا، یہ مجھے پکڑا دیا کہ ٹرائی اگین. ٹھیک ہے، یہ ریجیکشن لیٹر ہے اور اس میں مسٹیک آپ دیکھیں صرف ایک ہے. جی میں باہر آیا، میں نے ٹیچر کو بولا، میں نے کہا بھائی یہ تو بڑی ناانصافی ہے، یہ تو کوئی غلطی نہیں تھی، میں تو جا سکتا تھا. اس کو ایسا لگا کہ بھائی نہیں جا سکتے، اب اس میں میری کیا غلطی ہے. اینی وے ٹیچر بھی، اس نے بھی کہا کہ بھائی یہ تو آپ بہت بیڈ لک ہے آپ. پھر میں یہی سوچ رہا تھا، اتنے میں نے وہ لڑکا دیکھا جو میرا ایگزامینر تھا، گریگوریو. تو اس کا ایگزام گریگوریو نے لیا تھا میری جگہ پہ. وہ آیا اور وہ بڑا خوش تھا اپنے ٹیچر کے ساتھ، اپنے ڈرائیونگ اسکول کے ٹیچر کے ساتھ، اور کنگریچولیشن ہو رہی تھی. میں نے کہا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، میرا جو ٹیچر تھا اس نے آپ کا ایگزام لیا، آپ کو پاس کر دیا، اس کو پاس کر دیا تھا، وہ بہت اچھا ٹیچر تھا. اور میرا ایگزام کسی اور نے لیا اور مجھے وداؤٹ غلطی کے فیل کر دیا، یہ کیا ہے. تو اس کا جو ڈرائیونگ اسکول والا ٹیچر تھا اس نے مجھے کہا کہ یہ تو واقعی ناانصافی ہے، گو ان سائڈ اینڈ میک پرابلم. جاؤ اندر مسئلہ بناؤ. بھائی ان کو بولو کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ کسی اور نے میرا ایگزام ہی کیوں لیا. اور میں نے کہا ٹھیک ہے، میرا بھی دماغ پھرا ہوا تھا. میری ڈرائیونگ اسکول کی ٹیچر چلی گئی تھی، میں اکیلا ہی تھا. میں نے کہا اب آج جو ہوتا ہے ہونے دو. میں اندر گیا، میں گریگوریو کے پاس سیدھا گیا. میں نے کہا سر آپ نے مجھ سے سگنل کا ٹیسٹ لیا اور ڈرائیونگ ٹیسٹ مجھ سے کسی اور نے کیوں لیا. کہتا ہے سیم ٹیسٹ سیم ہی ہے، اگر اس نے لیا میں نے لیا کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے کہا نہیں لیکن ایسا ہوا کیوں. کہتا ہے آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا. میں نے کہا اس وقت میں نے اس لیے نہیں کہا کہ میرے ذہن میں یہ بات گزری کہ شاید یہی گریگوریو ہے، اور اس وقت اس کے پاس ٹائم نہیں تھا، اس لیے سگنل کے لیے اس نے مجھے کسی اور کے پاس بھیج دیا ہو. لیکن ابھی تو مجھے پتہ چل گیا کہ گریگوریو یہ نہیں تھا، آپ ہی تھے. یہ
جو جس نے میرا ٹیسٹ لیا اس کا نام ادھر لکھا ہے جی اسٹیمپ میں، ٹھیک ہے، اور یہ نام ہے وہی یوانو، یوانو نے میرا ٹیسٹ لیا، تو اب میرے پاس پروف ہے کہ یوانو نے میرا لیا. اینی وے اس نے کہا کہ سیم ٹیسٹ ہوتا ہے، نو پرابلم. اتنے میں یوانو بھی آ گیا جس نے میرا ٹیسٹ لیا تھا. میں نے اس کو کہا کہ سر یہ تو بڑی ناانصافی ہے، پہلی بات تو یہ کہ میرا ٹیسٹ جس نے لینا تھا اس نے لیا نہیں، دوسری بات ہے آپ نے لیا تو بھی چلو نو پرابلم، لیکن غلطی میں نے کی کہاں؟ وہ تو میرے پاس مطلب کار بہت دور تھی اور میں بہت ایزیلی راؤنڈ اباؤٹ میں انٹر ہو سکتا تھا، میں جا سکتا تھا. راؤنڈ اباؤٹ کا رول یہ ہے کہ جب سامنے والی کار آ رہی ہے اس کو بریک لگانے کی، سپیڈ کم کرنے کی ضرورت نہ پڑے تبھی آپ نے انٹر ہونا ہے. میں نے کہا مجھے پتہ ہے راؤنڈ اباؤٹ کا رول، مجھے وہ کار اس کو کوئی انٹرفیئرنس ہونی نہیں تھی اگر میں اندر جاتا. کہتا ہے نہیں، دس از مائی جاب، آئی نو مائی جاب. کہتا ہے یہ میرا کام ہے اور مجھے پتہ ہے کہ میرا کام کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اس نے کہا کہ آئی وانٹیڈ ٹو ہیلپ یو، مطلب اس کا خیال تھا کہ میرا ارادہ تھا کہ میں تمہیں ڈرائیونگ لائسنس دوں گا، لیکن ایٹ دا اینڈ جو کچھ ہوا اب میں نے آپ کو نہ بول دی ہے اور ایک دفعہ یہ ہو گیا تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، لیکن نیکسٹ ٹائم شور آئی ہیلپ یو. کہتا ہے کم ٹو می نیکسٹ ٹائم، جب آپ نیکسٹ ٹائم آؤ پھر میرے پاس ہی آنا اور میں آپ کی ضرور ہیلپ کروں گا، لیکن ابھی میں نے کر دیا ہے اور ابھی کچھ ہو نہیں سکتا. میں نے کہا دل میں کہا فک اٹ، اس کے سامنے تو ایسے بولنا اچھا نہیں تھا. اینی وے پھر میں باہر آیا اور بھائی پھر میں نے کہا چلو بھائی اس بندے کا نام تو پتہ کر لو، کیا پتہ جب نیکسٹ ٹائم ٹرائی پہ آؤ. اس وقت میں نے یہ اسٹیمپ نہیں دیکھے تھے، اس میں اس کا نام نہیں دیکھا. تو میں نے دیکھا تھوڑی دیر بعد گریگوریو باہر آیا آفس سے. میں پھر اس کے پاس گیا، وہ پہلے ہی ڈر گیا جب میں اس کے پاس جا رہا تھا. کہتا ہے آدھے مائی فرینڈ گو گو. میں نے کہا نہیں سر آپ سے کچھ پوچھنا ہے. کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا اس بندے کا مجھے نام چاہیے. وہ اور ڈرا کہ پتہ نہیں یہ کمپلینٹ کرنے والا ہے یا کیا ہے کہ اس کا نام مانگ رہا ہے. کہتا ہے نو نیم گو. کہتا ہے کوئی اس کا نام نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، اس نے مجھے بولا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آئی ہیلپ یو، اور میں نیکسٹ ٹائم اگر وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دیا تو میں پھر اس کا نام پوچھ کے پتہ کروں گا کہ وہ کدھر ہے. کہتا ہے نہیں نو نیم، بس جاؤ اور ابھی جاؤ پھر آنا. تو اس نے مجھے نام نہیں بتایا، لیکن گھر آ کے میں نے دیکھا تو اس کے اسٹیمپ میں اس کا نام ہے. پھر میں نے اپنی ٹیچر کو بھی میسج کیا. میں نے اس کو کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں نے اندر جا کے تھوڑی سی ادب اور احترام ریسپیکٹ کے ساتھ اپنا جو میرے ساتھ انجسٹس ہوئی تھی میں نے اس کی بات کی ان لوگوں سے کہ بھئی کیوں ایسا میرے ساتھ ہوا. تو ان لوگوں نے مجھے کہا کہ ہماری مسٹیک تھی، لیکن ٹیسٹ تو سیم ہی تھا چاہے آپ سے کوئی بھی دے. اور پھر میں نے اپنے ٹیچر کو یہ بھی بولا کہ جو انسٹرکٹر تھا اس نے مجھے کہا کہ میرا ارادہ تھا تمہارا دینے کا لائسنس، لیکن ابھی تو کچھ ہو نہیں سکتا، نیکسٹ ٹائم میں تمہاری ہیلپ کروں گا. تو ٹیچر نے مجھے کہا کہ بھئی یہ سنبھال کے رکھ اپنے پاس، اور نیکسٹ ٹائم جب جائیں گے تو یہ میں اس کو دکھاؤں گا، کیونکہ صاف ستھرا اس میں کوئی غلطی نہیں ہے سوائے اس ایک غلطی کے. اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کو غلطی تھی بھی نہیں، لیکن اس کو مجھے وارننگ دے کے چھوڑ دینی چاہیے تھی کہ بھئی ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم تھوڑا خیال کرنا اور اتنی جلدی مت جایا کرو، زیادہ کلیئر ہو تب جانا. کیونکہ یہ اتنی بڑی غلطی نہیں تھی. بڑی غلطی تب ہوتی جب بالکل گاڑی میرے اوپر چڑھنے کا امکان ہوتا. اب اس نے ایک بڑی غلطی میں اس کو کاؤنٹ کیا ہے، اور ڈرائیونگ رولز کے مطابق یہ ڈرائیونگ رولز ہیں، یہ جو ہے ای ایپسیلون ایپیکین دنوں کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ خطرناک. تو سامنے لکھا ہے گریک میں کہ بھئی ایپیکین دنوں ایک بھی غلطی ہو تو آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل سکتا. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے اس نے مجھے سارے میں صرف ایک ہی بڑی غلطی لکھ کے دی کہ بھئی اس نے بہت بڑی غلطی کی، اور ریجیکٹ کر دیا ڈرائیونگ لائسنس. تو اب جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے بھئی میں ہمت ہارنے والوں میں سے تو ہوں نہیں. اگر میں ڈس ہارٹیڈ بہت ہوں. میں نے اپنی ٹیچر کو بھی بولا کہ بھئی مجھے اب اندازہ ہو گیا ہے کہ سپریٹ لائسنس اسٹرگل پہ نہیں ہے، رولز فالو کرنے پہ نہیں ہے، کوشش کرنے پہ نہیں ہے، صرف لک پہ ہے. اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو آپ کو لائسنس ملے گا، اگر آپ کی قسمت اچھی نہیں ہے تو آپ کو لائسنس نہیں ملے گا. کیونکہ جتنی اسٹرگل میں نے کی، جتنی کوشش میں نے کی، جتنے رولز میں نے فالو کیے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور شاید کرتا ہوگا. جس کے پاس سپریٹ لائسنس ہیں، پاکستانی ایشینس کئی مجھے ملے ہیں، ان کے پاس بھی اتنا نالج نہیں ہے اور اتنی پریکٹس نہیں ہے، اور روڈ پہ اتنی ایزی ڈرائیونگ نہیں کرتے اتنی ٹھیک ٹھاک اتنی میں کرتا ہوں.
لیکن ان کی قسمت اچھی تھی، ان کو مل گیا۔ اب میری قسمت خراب ہے بھائی، ابھی تک نہیں ملا، لیکن میں ہمت ہارنے والوں میں سے ہوں نہیں۔ میں نے اسی وقت ٹیچر کو 55 یورو اور دیے، جیسے کہ فرسٹ ٹائم فیل ہونے کے بعد دیے تھے کہ نیکسٹ ڈیٹ لو، اسی طرح میں نے اسی وقت اس کو 55 یورو دیے۔ میں نے کہا نیکسٹ ڈیٹ لو، میں آئی ول نیور گیو اپ، میں پھر ٹرائی کروں گا، لیکن اب میں زیادہ کوشش نہیں کروں گا، زیادہ کوشش کا نہیں سوچوں گا۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ قسمت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جب تک میری قسمت میں نہیں ہے مجھے نہیں ملے گا، اور میں اپلائیاں کرتا رہوں گا، اور جس دن میری قسمت میں لائسنس لکھا ہوگا اس دن مجھے مل جائے گا۔ میں نے اپنے ٹیچر کو یہی بولا، بھائی میں یہ صرف لک پہ ڈیپینڈ ہے، مجھے پتہ چل گیا ہے CPR لائسنس آپ کوشش کر کے نہیں لے سکتے، بس آپ کی ڈرائیونگ ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، باقی اگر آپ کی قسمت اچھی ہے تو لائسنس آپ کو ملے گا، قسمت اچھی نہیں ہے تو لائسنس آپ کو نہیں ملے گا۔ پہلی دفعہ تو چلو اس نے پھر بھی بہت زیادہ غلطیاں بنا لی تھیں، اگرچہ اس نے مین غلطی مجھے یہی بتائی تھی، کلچ والی، یہ کلچ والی غلطی ہے مین، ٹھیک ہے، یہ پچھلا ہے، لیکن باقی بھی اس نے چھوٹی چھوٹی غلطیاں کئی اس میں ڈالی ہیں، دیکھ لو۔ لیکن اس دفعہ تو بھائیو دیکھو سب صاف ہے، کیونکہ میں نے بہت زیادہ پریکٹس کی اس کے بعد پھر، اور اس چوتیے نے ادھر ایک غلطی ڈال دی اور بڑی غلطی ڈال دی اور مجھے لائسنس نہیں دیا۔ آپ خود ہی کمپیریزن کرو کہ میں نے کتنی کوشش کی ہوگی دونوں میں، ایک میں غلطیاں دیکھو دوسرا صاف ستھرا دیکھو۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ CPR کا لائسنس جو ہے وہ صرف اور صرف لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کی قسمت میں ہے تو آپ کو ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ جو لوگ ڈرائیونگ لائسنس اپلائی کرنا چاہتے ہو بھائی وہ ٹینشن مت لو کہ میری پریکٹس کم ہے، یہ ہے وہ ہے، بس آپ کو ڈرائیونگ آنی چاہیے، رولس فالو کرو، باقی آپ کی قسمت ہے، اگر قسمت اچھی ہے تو آپ کو لائسنس ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ آج کی اسٹوری تھی CPR ڈرائیونگ لائسنس فیل ہونے کی میری، اور انشاءاللہ پھر کسی اور اچھی سی ویڈیو میں ملیں گے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔